बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के न्यूज़ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं फेयर टॉक अरशद मलिक के साथ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन 2021 की तैयारियां उरूज पर हैं। इस हवाले से मुतअद्दिद हलकों में कैंपेन जारी है, जो पहले सिर्फ सोशल मीडिया तक ही महदूद थी, मगर अभी कुछ दिनों में देखने में आ रहा है कि तमाम हलकों में तमाम पार्टियां सरगर्म हैं और तोड़ जोड़ जारी किए हुए हैं। एक तो माह रमज़ान की वजह से कुछ सरगर्मियां महदूद थी, और अभी चूँकि इलेक्शन में टाइम भी बहुत कम रह गया है, महीने में तमाम पार्टीज़ के टिकट्स भी मुमकिन है कि फाइनल हो जाए। नाज़रीन, इस हवाले से एक आम बात जो इस इलेक्शन में देखने में आ रही है कि वो ये है कि ओवरसीज़ से दौरान इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सेक्रेटरी जनरल कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम रिजवान अशरफ साहब मौजूद हैं। इनसे फेयर टॉक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान अशरफ साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया अरशद मलिक साहब प्रोग्राम में दावत देने के लिए। रिजवान अशरफ साहब, सबसे पहले तो ओवरसीज़ को वोट का हक का मुतालबा जो है, जो अभी तक तो पाकिस्तान गवर्नमेंट भी पूरा ना कर सकी, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? मलिक साहब, ये बहुत अहम मौजू है। असल में इसको सही तरह से देखने की, संजीदगी के साथ देखने की ज़रूरत है। इसमें एक तो लेजिस्लेटिव इशूज़ हैं, चूँकि जीसीसी ख़ास करके हम जिन ओवरसीज़ कश्मीरियों की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जीसीसी उसमें फॉल करता है, उसमें लेजिस्लेटिव इशूज़ भी हैं, क्योंकि ये सारे किंगडम हैं वो कहा कि यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ओवरसीज़ की सीट्स यहाँ के लोगों को यकीन मिलनी चाहिए। लेजिस्लेशन की जा सकती है, इन ममालिक के साथ में कोऑर्डिनेशन की जा सकती है, क्योंकि लाखों की तादाद में रियासती शहरी यहाँ पे आबाद हैं, और ना सिर्फ आबाद हैं बल्कि वो मुल्क को एक कसीर ज़रमबादा सालाना भेजते हैं। तो इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि इन लोगों की नुमाइंदगी इनको दी जाए, इनको इनका हक दिया जाए। तो ये बड़ा देरीना एक सवाल रहा है, एक मुतालबा रहा है। उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई ना कोई, क्योंकि इससे पहले तो जो भी नुमाइंदगी दी गई एमएलएशिप में सीट का मेंबरशिप के हवाले से, कानून साज असम्बली में सीट के हवाले से, तो वो तो यूरोप, अमेरिका वगैरह उनको ही, तो गल्फ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि इसके ऊपर गाय बगाए हमें आवाज़ें भी लोगों की सुनने और देखने को मिलती हैं। यूरोप और अमेरिका को ही हमेशा प्रेफर किया गया, ओवरसीज़ कमिश्नर वहाँ से लिया गया, ओवरसीज़ की जो असम्बली में मुंतखब सीट है वो भी वहीं से ली गई। बल्कि रिसेंटली आप कोविड के इन हालात में देख रहे हैं कि असम्बली जो मेंबर हैं राजा जावेद इकबाल साहब, तो उनको पब्लिक में कोई ज़ाहिर है अभी तक उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, कोई उस तरह का कोई मामला नहीं है, कोई अप्रिसिएशन नहीं है, लोगों के साथ में जुड़ का कोई सिलसिला नहीं है। तो अमेरिका और यूरोप का ऑब्वियसली समाजी कंडीशन डिफरेंट है। तो जीसीसी में जो रहने वाले लोग हैं, इनकी समाजी कंडीशन, हालांकि जीसीसी में रहने वाले लोग जो है वो पार्टी के लिए ज़्यादा, हमारे हिसाब से जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो यहाँ पे जितने भी कायदीन आते हैं, हम अक्सर इनकी तमाम पार्टीज़ के प्रोग्राम वगैरह भी अटेंड करते हैं, तो यहाँ के लोग बहुत एक्टिव हैं। तो इनको चाहिए गवर्नमेंट को, या इनको अभी जो इलेक्शन आ रहा है, उनको ये चीज़ का मुतालबा करना चाहिए कि अपने कायदीन के साथ, जो किसी भी पार्टी से हो, तो आप नहीं समझते कि ये इनके लिए एक मौका है कि वो अपने आप को मनवा सकें? जी देखिए, ये लोग न सिर्फ यहाँ पे इनके जो कायदीन आते हैं उनकी टेक केयर करते हैं, बल्कि वो एक अच्छा खासा ज़रम बदला अपनी पार्टीज़ को भी देते हैं, अपने रहनुमाओं को, अपने लीडर्स को वो स्पॉन्सर करते हैं। तो यहाँ की जितनी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनको यकीनन चाहिए कि वो अपने थ्रू प्रॉपर चैनल ये अपने पार्टियों से, अपने रहनुमाओं से ये मुतालबा रखें कि ये जो बेसिक कंसिडरेशन है उनकी, ये जो बेसिक हक है, बेसिक राइट है उनका वोट का, ये कम अज़ कम उनको मिलना चाहिए, इनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए असेंबली में। हाँ, उसके बाद ये भी तो है ना कि यहाँ पे अगर कोई नुमाइंदा होगा प्रॉपर, जो जिसके बाद पाकिस्तान कौंसलेट में भी कश्मीरियों की रसाई आसान हो सकती है। जी बिल्कुल, देखें इससे बहुत सारी नुमाइंदगी से बहुत सारी जुड़ी हुई चीज़ें हैं। पाकिस्तान कौंसलेट है, और इससे मिलते जुलते पाकिस्तान ओवरसीज़ फाउंडेशन है, या पाकिस्तान के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। वैसे तो पाकिस्तान कौंसलेट में वो तो ऐसे पाकिस्तानी, कश्मीरी नहीं, ऐसे पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी में ये नहीं है, वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। लेकिन एक आम आदमी जो यहाँ पे मजदूर तबका है, या और उसके लिए वहाँ पे पहुँचना, वहाँ पे जाना, इसके लिए कोई अगर पासपोर्ट का प्रॉब्लम है, कुछ और कोई छोटा मोटा इशू हो जाता है, तो उसकी रसाई को आसान बनाने के लिए इस तरह का एक नुमाइंदा यहाँ पे अगर होगा तो प्रॉपर थ्रू चैनल काम कर सकता है। देखिए, एक तो ये है कि कश्मीर कॉल को पूरी दुनिया के अंदर इन
ان لیجٹیمیٹ وے پھیلانے کے لیے پاکستان کو اوبیسلی چاہیے کہ ریاست جموں کشمیر کے جو شہری ہیں ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کرنا چاہیے، ان کو اس طرح کا سیٹ اپ بنا کے دینا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ یہاں پہ لوگ کشمیری کو الگ آئیڈینٹی کے ساتھ پہچانے جائیں یا جانے جائیں، میں اس سینس میں یقیناً بات نہیں کر رہا، لیکن جو آپ ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے سب ڈویژن اگر تخلیق کرتے ہیں اس میں آپ کے پاس ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں، آپ کے پاس کام کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، آپ لوگوں تک جو گریٹر کمیونٹی ہے اس تک آپ زیادہ سے زیادہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو اسی سینس میں اگر کشمیر ڈیسک کا قیام پاکستان کونسلیٹ کے اندر بنایا جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی بھی سیٹ اپ جس میں ریاستی شہریوں کو ان کے مسائل کی جو ہے ان کے حل میں ایک جلدی وہ ٹائم کنزیوم نہ ہو بلکہ جلدی ان کے مسائل کو ان کو حل۔ بالکل، میں یہ کشمیر ڈیسک کے حوالے سے اگلا آپ کو سے کوشچن کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ کشمیر ڈیسک کا قیام جو اگر یہ نمائندگان یا اپنی گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گے تو پھر ظاہر ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کچھ اس طرح کا جو اقدام کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس میں وہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ میں جو نمائندگی ہے، نمائندگی کے ساتھ میں بہت ساری چیزیں آپ کی منسلک ہیں۔ آپ کشمیر ڈیسک کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جس سے آپ کی یہاں ریاستی جو کمیونٹی ہے اس کی ویلفیئر ہو سکتی ہے، اس کے مسائل میں یقیناً کمی ہو سکتی ہے۔ تو یہ پاکستان ایڈمنسٹریشن کو یہ چیز زیادہ ایزی ہے۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ پاکستان عالمی دنیا میں کشمیریوں کا اپنے آپ کو بڑا بھائی بھی یقیناً کہتا ہے اور ایک عرصے سے ساری دنیا میں وہ کمپین بھی کر رہا ہے۔ تو اس لیے اگر ریاست جموں کشمیر کے شہریوں کی اس نظر میں اگر ویلفیئر ہو، اس کی اسمبلی کے اندر ان کی اگر نمائندگی ہو، ان کی بات سنی جائے، اپنے اقتدار کے ایوان جو ہیں ان تک اپنی آواز اور مسائل پہنچائے جائیں، تو یہ بہت ضروری ہے، ایک لوگوں کا یہ حق بنتا ہے۔ وہ ایکچولی اوورسیز میں جو یہاں پہ بالخصوص کشمیری لوگ ہیں یہاں پہ ان کے لیے بہت مسائل ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ وہ کلیئرنس کے لیے وہاں پہ کونسلیٹ تک اس کی رسائی، تو اس طرح کے معاملات میں بھی جب یہ کوئی اس طرح کا ڈیسک ہوگا تو اس کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا یہ عمل کو کرنا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیے ابھی تک تو جو ایک پیٹرن چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے اعتبار سے اپنے لوکل ایریے کے لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنک ہیں، اور اس طرح کی کوئی بھی ناگہانی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن سے یہ چیزیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی سارے کے سارے لوگ اس آرگنائزیشن کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے ہوتے، اور یہ آرگنائزیشن کا مجھے سیکرٹری معاملہ ہے، بیسک کنسنٹریشن تو گورنمنٹ کی ہے، کیونکہ ہمارے اسٹیٹ میں گورنمنٹ موجود ہے، ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں، ہم یہاں سے زرم بدلہ بھیج رہے ہیں، ہم اپنی پوری کی پوری ملکی اکانومی میں ترقی میں ایک رول ادا کر رہے ہیں جو اوورسیز کشمیری ہیں۔ تو جو شخص اتنی جو کمیونٹی اتنی وائبرنٹ ہے، اتنا رول ادا کر رہی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ اس کو اس کا حق دیا جائے۔ اس میں گورنمنٹ کے تمام جو بھی یعنی پولیٹیکل آرگنائزیشن ہیں ان کے کارکنوں کو یہ باضابطہ معاملہ رکھنا چاہیے، سنجیدگی کے ساتھ یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، کیونکہ یورپ اور امریکہ ہی خالی اوورسیز کنسیڈر ہو رہے ہیں ابھی تک، جی سی سی تو کسی طور کنسیڈر ہوا ہی نہیں، حالانکہ یہاں پہ زیادہ مشکل زندگی ہے، حالانکہ یہاں پہ لوگوں کے زیادہ مسائل ہیں، یہاں سے لوگ زیادہ مسائل ہونے کے باوجود وائبرنٹ ہیں، ایک پولیٹیکل کردار ادا کر رہے ہیں، فائنینشیل کردار ادا کر رہے ہیں، تو ان کا بھی یہ بیسک رائٹ یقیناً حل ہونا چاہیے۔ اور یہاں سے جب بہت سارے لوگ وہاں پہ ان کے لیے بھی کمپلینس اس طرح کی ہوتی ہیں، وہاں پہ جہاں پہ اپنے ملک میں واپس جاتے ہیں تو ان کے لیے سفر میں بھی کچھ بہت ساری معاملات تو یہ ساری چیزیں تبھی ہو سکتا ہے کہ جب کشمیر کا یہاں پہ ایک ڈیسک ہوگا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جب کشمیر ڈیسک قائم ہوگا تو اس کے بعد یہ چھوٹے موٹے معاملات ان کے جو مسائل ہیں وہ اچھے طریقے سے حل ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل درست بات کی آپ نے، ایک اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ دیکھیں یہاں پہ جو میں خاص کر کے ریپیٹڈلی میں دوبارہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جی سی سی میں کام کرتے ہیں وہ ریئلی ایک وائٹل رول پلے کر رہے ہیں، ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی کمپیریٹیولی ان ممالک کے جو یورپ میں اور امریکہ میں رہتے ہیں، کیونکہ وہاں کا اسٹیٹ اسٹرکچر اور سوشل اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے۔ جی سی سی میں رہنے والے لوگ انتہائی مشکل حالات کے باوجود نہ صرف پولیٹیکلی اپنے آپ کو اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ میں ان کو پورا کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، ان کو نمائندگی دیتے ہیں، ان کے فائنینس جنریٹ کرتے ہیں، سوشل اور ہر طرح کے، یعنی کہ جس طرح ایک آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ میں بیٹھا ہوا کوئی شخص کوئی رول پلے کرتا ہے، اسی طرح اوورسیز کشمیری جو جی سی سی میں یا دنیا بھر میں کہیں گئے ہیں وہ بھی رول اپنے اپنے حساب سے پلے کرتے ہیں۔ لیکن
یورپ اور امریکہ کے کمپیئر میں ان کو اگر آپ کمپیئر کریں گے تو یہ جو پٹی ہے GCC کی یا ملائیشیا اور دیگر علاقوں میں ریاست جموں کشمیر کے شہری بسنے والے ہیں، ان کو آج تک بالکل ہی نظر انداز کیا گیا ہے. ان کو اوورسیز کشمیری مطلب قانونی اعتبار سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ سمجھا ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے ان کو کوئی کسی طور کی نمائندگی نہیں ہوئی. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اوورسیز کوآرڈینیٹرز بنا دیے گئے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے، جو ابھی حال ہی میں فاروق صاحب گورنمنٹ نے بھی بنایا ہے. تو یہ وہ براڈ کنٹریبیوشن نہیں ہے، یا ان لوگوں کے رائٹس کی کوئی اکنالجمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی دو اوورسیز کوآرڈینیٹر بنا دیے تو بس ان کا مسئلہ حل ہو گیا. نہیں، بلکہ جس پیرائے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ اوورسیز کشمیریوں کی باضابطہ آرگنائزنگ ہونی چاہیے، ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے کانسلیٹس میں اور ایسے فورم پہ ان کے الگ سے ڈیسک ہوں جن سے ان کے مسائل جلدی وہ حل ہوں. اس کے علاوہ یہ اسی طرح اس وجہ سے اس الیکشن میں اس وجہ سے حل ہونے کے چانسز اس وجہ سے بھی زیادہ ہیں کہ یہاں پہ اوورسیز سے تمام پارٹیز کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو یہاں پہ عہدیدار تھے، یہاں پہ ذمہ داران تھے، ان وہ حصہ لے رہے ہیں. انہوں نے اپنی پارٹیز کے لیے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. تو وہ یہ یہاں کے مثال کیونکہ وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہر چیز، تو وہ بہتر طریقے سے، آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بہتر طریقے سے اپنے قائدین کو اپنی پارٹی کے ساتھ اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں. بالکل، یہ ایک تو بہت اچھی مثبت اس دفعہ ایک زیادہ ایکسٹرا آرڈنری مثبت چیز یہ ہے کہ جو لوگ خود یہاں پہ رہتے ہیں وہ ابھی اسمبلیوں کے امیدواران ہیں، وہ اپنی جماعتوں میں اوبیسلی اسی حساب سے کام کاج بھی کر رہے ہیں. وہ بہتر طریقے سے نہ صرف اپنی جماعتوں کو بلکہ عام پبلک کو بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ نہ صرف آپ کا گھر چلا رہے ہیں بلکہ وہ ملک کی ترقی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا جاتا ہے اور ابھی تک وہ لوگ نظر انداز ہیں. یہ اس دفعہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ بہت اچھی اچیومنٹ ہے، ایک اچھا وے فارورڈ ہے کہ وہ لوگ خود سے اس دفعہ اسمبلیوں کے امیدواران ہیں. وہ بہت بہتر طریقے سے اپنے لوگوں کو، اپنے امیدواران اپنی رہنماؤں کو، جماعتوں کو قائل کر سکتے ہیں کہ وہ ان بنیادی مسائل کی طرف، جو اوورسیز کے بنیادی مسائل ہیں، ان کی طرف توجہ دیں. کیونکہ ابھی اگر تو بہت سارے ہیں، ابھی ان میں کس کس کو ٹکٹ ملتا ہے، کون الیکشن میں حصہ لیتا ہے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن الیکشن کمپین میں بھی کم سے کم ان کو وہ یہ چیزیں اپنے منشور میں شامل کرنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو ان کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے، خاص کر کے ان لوگوں کی کہ جو یہاں پہ بزنسز کرتے ہیں یا یہاں پہ محنت مزدوری کرتے ہیں. وہ جب وہاں پہ اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسمبلی کے امیدوار ہیں، اس کے لیے الیکشن میں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، تو ان کے لیے تو انتہائی ضروری ہے کہ وہ اس معاملے کو اپنے منشور کا حصہ بنائیں. وہ لوگوں کو سمجھائیں، پولیٹیکل آرگنائزیشن کو، لیڈرز کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھو ایک واسٹ کنٹریبیوشن ہے لوگوں کا اور ایک عرصے سے یہ ریجیکٹڈ ہے. ان کی اس نظر اندازی کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ان کی بنیادی یعنی کہ رائٹس ہیں، یہ بنیادی معاملات ہیں، جیسے ووٹ کا حق ہو گیا، ہم نے اس کے ملتے جلتے جو معاملات ڈسکس کیے ہیں، کہ یہ تو انتہائی ضروری ہے اور اس دفعہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ گولڈن چانس ہے. بہت شکریہ رضوان اشرف صاحب، آپ نے فیئر ٹاک میں ناظرین کو ٹائم دیا. بہت شکریہ ملک صاحب. ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ابھی چونکہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اس کی بدولت بہت ساری چیزیں پبلک میں جو انفارمیشن ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں ایکسچینج ہوئی ہے، بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی. تو یہاں پہ جو سیاسی جماعتوں کا ہم نے جو ان کا رد عمل دیکھا ہے اس معاملے میں وہ بہت خوش آئندہ تھا. اس میں ساری جماعتیں ہی جو رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو اقتدار کی سیاست کرنے والی جماعتیں ہیں، ان کے ذمہ داران کا بہت اچھا رویہ ہے. اور مجھے امید ہے کہ جو اوورسیز کشمیری ہیں، خاص کر کے GCC اور باقی یعنی کہ گلبرگہ میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے یہ بیسک رائٹس ایٹ لیسٹ وہ حل ہوں یا نہ ہوں، لیکن صاحب اقتدار تک، اقتدار کے عوام تک کچھ یقیناً بہت بہتر طریقے سے پہنچیں گے جیسے وہ پچھلے 25 30 40 سال تک نہیں پہنچے. ناظرین، آج کے پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ اوورسیز کے جتنے بھی امیدوار وہ کسی بھی پارٹی کمپین میں ہیں، وہ ان مسائل اور مطالبات کو اپنے قائدین کے سامنے رکھیں اور وہ یہ تاکید کریں کہ گورنمنٹ بننے کے بعد وہ انہیں ضرور پورا کریں، کیونکہ یہ لوگ پارٹی اور اپنے قائدین کے لیے انویسٹ بھی کرتے ہیں. ایک طرح سے یہ کہہ لیں کہ وہ ATM مشین بنے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہم ان سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ اس دفعہ اپنے قائدین کو ان مسائل سے آگاہ کریں اور یہ اوورسیز کے مسائل کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کریں. بہت شکریہ. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.